ख़वातीन और हज़रात, तमाम सुनने और देखने वालों को कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से सलाम। और मैं उन तमाम अपने करम फरमाओं को भी खुश आमदीद कहता हूँ। इस मुबारक मौका पर हम जिस कलमा की बात कर रहे हैं, आज वो हमारा मसीह है, मुजस्सम मसीह। और हमारा जो मौजू है आज है कलेमा मुजस्सम हुआ। तो मेरे साथ आज नहायत ही काबिल एहतराम जनाब रेवरेंड डॉक्टर रशीद गिल दानिश साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बल्कि सारे लोग जानते हैं। उनके गीत और उनका कलाम जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और उन्होंने मुख्तलिफ गीत लिखे हैं जो गाए गए, और बहुत से मकबूल गीत हैं। और हमारे साथ जनाब पास्टर तरसीम इरशाद साहब हैं, जो शलोख टीवी के हेड हैं पाकिस्तान में। और मैं बताता चलूं अपने नाज़रीन को भी कि रेवरेंड रशीद गिल साहब भी शलोख टीवी के चेयरमैन हैं, जो कनाडा में मुकीम हैं। तो खुदावंद ने उनको बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया, और आज भी वो खुदावंद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमेशा ही इज़ एवर रेडी, तो ताकि उनकी जो सलाहियतें हैं, जो खुदा ने जितनी उनको बरकत दी है, वो अपने लोगों में तकसीम करते हैं। तो वंस अगेन कलमकार इंटरनेशनल की जानब से आप सबको मैरी क्रिसमस। ये प्रोग्राम कलमा मुजस्सम हुआ कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। इससे भी यही है कि अदब और मसीही तालीम, चूंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो अदब का एक बहुत बड़ा खजाना है, और जब हम बात करते हैं अदब की या अदीबों की या शायरी की या कोई भी बात करते हैं किसी भी सिनफ की, तो उसमें हमें जो है वो सबसे बड़ा जो बहुत ही मोतबर हवाला हमारे पास है, वो बाइबल मुकद्दस इटसेल्फ है। बाइबल मुकद्दस है बजाते खुद एक बहुत बड़ा खजीना है। तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा आज का मौजू जो है वो है कलेमा मुजस्सम हुआ। तो डॉक्टर साहब से पहला ये सवाल यही है, सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए सवाल है, और हमें ये सबको और तमाम थियोलॉजियंस को, तमाम जो थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालबात हैं, जहां जहां भी हैं लोग, तो दिस क्वेश्चन फॉर एवरीवन, व्हाट इज कलमा? कलमा क्या है? जब हम बात करते हैं कलमा मुजस्सम हुआ, तो एक आम आदमी के लिए, एक आम मसीही के लिए कलमा क्या है? बहुत सी वीडियोस ऑडियोज जो है वो इंग्लिश में तो मौजूद हैं, लेकिन उर्दू में कम है। हम चाहते हैं कि जो उर्दू बोलने वाले हैं या उर्दू समझने वाले हैं, जहां जहां भी हैं पूरी दुनिया में, उनको ये समझ आए कि कलमा जिसकी हम ईद मना रहे हैं, जिसकी विलादत मना रहे हैं, वो बेसिकली है क्या, बुनियादी तौर पर वो है क्या कलमा? कलमा मुजस्सम हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गैर मसीहियों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो ये पूछते हैं, हम सबको पूछते हैं कि ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या मिस्ट्री है, क्या राज है ये? जी डॉक्टर साहब, कलमा मुजस्सम जी कलमा क्या? सबसे पहले तो मैं खुदावंद यसू अल मसीह का शुक्रगुजार हूं कि जिसने ये मौका फराहम किया है कि हम मिल बैठें और उसके बारे में बातें करें। ये बड़ा अजाज का बायस है। और दूसरी बात, मैं कलमकार इंटरनेशनल और आपका शुक्रगुजार हूं। जब मैं आपका कहता हूं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर बशीर गिल आसम साहब का, जो कलमकार इंटरनेशनल के रूह रवा हैं, कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के पाक कलाम और कलमा के बारे में बात कर सकूं। तो आपने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि मसीहत में कलमा हम खुदावंद यसू मसीह की ज़ात को कहते हैं, जो खुदा का अकलौता बेटा है, और हमारे मसीही अकीदे के मुताबिक वो बनाए आलम से पेशतर ही बाप के पास कलमे की शक्ल में मौजूद था। और जब हम उसकी वलादत की बात करते हैं तो वो कलमा 2000 साल पहले इस दुनिया में आ चुका है,
ہر سال 25 دسمبر کو ہم اس کی سالگرہ یا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اب اگر صرف کلمہ کی بات کی جائے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، بامانی لفظ کو، بات کو، سخن کو، جس سے ہم کسی بات کو سمجھ سکیں، اور جو بات منہ سے نکلتی ہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کلمہ خداوند کے ساتھ بنائے عالم سے موجود تھا، اور یہی کلمہ جو تھا اس کی وساطت سے ساری دنیا، ساری کائنات تخلیق ہوئی۔ اور میں پہلا جو ایک چھوٹا سا حوالہ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یہ جو ہو جا کا لفظ ہے، جس کو انگلش میں کہا گیا ہے لیٹ اٹ بی، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو خداوند نے اپنی زبان سے صادر فرمایا، اور وہ کلمہ انسانی جسم لے کر چرنی میں آیا اور ہمارے درمیان اس نے خیمہ لگایا۔ یہ مسیحی ایمان ہے، اور اسی بیس پہ ہم خداوند یسوع مسیح کو، جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی کلمہ جس سے یہ ساری دنیا تخلیق ہوئی، جس سے روشنی آئی۔ اب روشنی کو مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ظلمت جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے، روشنی جو ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے، اور کلمہ اور کلام ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو اس کے کلمہ سے روشنی آئی، اور وہ گناہ کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے ہم جو ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، جی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ بالکل سر۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں سوری ٹو جی انٹرپٹ یو، کیونکہ ہم چونکہ ایک گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ گفتگو کا پروگرام ہے، اور گفتگو سے جب بھی آپ ترسیم صاحب بھی آپ بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ اس میں پیدا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں پہ خدا کی روح اور خدا کا کلمہ، کلمہ خدا، کلمہ اور روح، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ علیحدہ علیحدہ ہے یا ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ یہاں پہ تثلیث کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے آ جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے حوالہ پڑھا
پہلی پیدائش کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیات میں اگر آپ دیکھیں کہ خدا موجود ہے اور پاک روح موجود ہے اور کلمے کی شکل میں بیٹا موجود ہے. جی یعنی یہ غیر اقوام کن فیکون، کن والا بات، یا کن کے ہو جا، لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی. تو یہ وہ کلمہ ہے. اب یہ تینوں جو ہیں ایک میں موجود ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح ہو گیا. کیونکہ ہم تو اس وجہ سے ہاں جی اختصار کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب جتنا اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے اتنا زیادہ وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی. اور میں اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جتنی زیادہ اپنے بات کی بہت خوبصورت، اور میں اس بات سے یہ بات نکالنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ نکل یہ رہی ہے کہ بلکہ یہ سمجھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کلمہ وہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلا جب خدا نے یہ کہا کہ ہو جا. اور ہو جا، لیٹ اٹ بی، وہ خداوند نے جب یسوع المسیح کو دنیا میں بھیجا تو کہا کہ جا. اب جو ہے وہ جب دنیا ہزاروں سال پہلے دنیا موجود تھی، لیکن جب یسوع المسیح جب کچھ نہ ہو سکا تو پھر خدا نے اپنا بیٹا اپنے لیے بھیجا، یعنی کہ اپنے آپ کو اظہار کرنے کے لیے بھیجا. دیٹ واز بہت اچھا ہے. آپ نے ایک بڑے ہی اہم نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے. دوسرا جو سوال یہ ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ غیر مسیحی اکثر سوال کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ تمہارا کلمہ کیا ہے. میں اس بات کو اس طرح لیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کلمہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر اگر ہم کلمے کی بات کریں تو جیسس کرائسٹ از دی آتھر اینڈ فنیشر آف آور فیتھ. آمین. بالکل صحیح اور وہ جو ہے وہ بانی ہے، ہمارے ایمان کا بانی ہے اور کامل کرنے والا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے. اور یہی ہمارا کلمہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، میرا، آپ کا اور تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے. ہر کوئی اس کے پاس آ سکتا ہے، گناہوں کا اقرار کر سکتا ہے اور مفت نجات پا سکتا ہے. آمین. بہت خوب بات، بہت اچھا، بہت اچھا. یہ ہمارا جو ہے اپنا. اور یہ جو کلمہ کی بات جب ہم کرتے ہیں، یسوع المسیح کی بات کرتے ہیں، تو عہد عتیق میں جب کلمے کا ذکر ہوتا تھا، جب موسیٰ کے پاس جو عصا تھا، اور آپ دیکھیں ابراہیم سے لے کر اب تک جتنے بھی یسوع المسیح تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے کلمہ موجود تھا. آپ اگر دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہی تھا. یہ بھی ہے، یسوع المسیح نے کہا کہ میں I am before Abraham. یہ خداوند کے پاک کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بات خداوند یسوع مسیح ہی نے کہی ہے. آمین. بالکل صحیح بات. کیونکہ آپ چونکہ خداوند کے پاک کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، دو کردار جو ہیں کلام مقدس میں بہت اہم ہیں، ان سے ہم کسی طرح بھی انکار یا فرار حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو خداوند یسوع مسیح اور دوسرا موسیٰ. اچھا، اب جب میں خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں تو وہ ابراہم، موسیٰ اور سب سے پہلے، بلکہ بنائے عالم سے پہلے، وہ باپ کے ساتھ کلمے کی شکل میں موجود ہے. بالکل صحیح. موسیٰ خدا کا خادم تھا. He was given an assignment to liberate the people from the slavery of Egypt. کہ مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ان کو خدا نے ایک ٹاسک دیا تھا، ان کو مقرر کیا تھا. بالکل صحیح. میں جتنا بالکل صحیح. جی میں ایک سوال کروں سر. جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ باپ کے پاس ہے. اب بیٹے اور خادم میں فرق ہے. بیٹا افضل ہے، خادم رہتا ہے. خادم ہے.
جی تو اس لیے یہ تھوڑا سا میں جو ڈسٹنکشن جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بیفور ابراہم آئی ایم. چلے ایک بات اور چلتے ہیں آگے کہ جی جی بھی پاسٹر ترسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ایک نقطے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں جینیسس پہلا باب اس جی کی 26ویں آیت ہے، جی پھر جی خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ جی جی سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. جی اب یہ بہت ہی زیادہ باریک ٹاپک، اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ جب جی خدا نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو خدا نے اختیار بخشا، بالکل اختیار بخشا، ٹوٹلی اختیار بخشا، اور خدا نے اختیار دے کے وہ بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا. پھر جب لوگ اور بڑھتے گئے تو خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے دوسرے خادموں کے وسیلہ سے، جیسے آپ کے کہنے کے مطابق خادموں کے وسیلہ سے اپنے ان نبوتوں کو، اپنا کلام یا اپنا اظہار کرتا رہا وہ لوگوں کے وسیلہ سے. لیکن وہ گیپ بڑھتا گیا کیونکہ کوئی بھی وہ حل نہیں تھا. خدا کو ایک ایسا جسم چاہیے تھا، ایک ایسا چاہیے جس میں وہ خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتے. جی جی اور اگر ہم دیکھیں کہ مقدسہ مریم کو خدا نے تیار کیا، اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ مجسم ہوا، اور کلمہ کہاں مجسم ہوا؟ ایک کنواری کے بطن سے، جی اور کنواری سے پیدا ہوا. اور یہ کنواری مقدسہ مریم کیوں چنا گیا خدا نے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کے مختلف اور زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ میں ہم نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ مقدسہ مریم کوئی یہ یکدم کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی وہ مقدسہ مریم ایک خاتون کو پکڑا اور وہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے. نہیں، دیر از اے بگ ہسٹری، لانگ ہسٹری اس کے پیچھے ہے، اور خدا نے اس کو سارے کو تیار کیا تھا مقدسہ مریم کو، اور وہ مقدسہ مریم بذات خود ایک معجزہ ہے، دعا سے پیدا ہوئی. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کی تو یہ چیزیں جو ہے ساری ہمیں یہ مختلف موضوعات پر ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے علاوہ جو عہد عتیق میں کلمہ سے کیا مراد تھی اور کچھ جو حوالہ جات ہیں اگر آپ ان کو ہم تک پہنچائیں، ہمارے ناظرین تک، کلمکار انٹرنیشنل کے ناظرین تک، تو اور اس کے وسیلہ سے تو ہم ضرور کریں گے. جی کلمہ کی بات کرتے ہیں عہد عتیق میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کلمہ کہتے ہیں، اور خداوند نے مختلف طریقے سے لوگوں سے باتیں کی ہیں، اور جب بات وہ کرتا ہے تو اس کو کلمہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو وہ اس تکلم سے مختلف ہے جو عام طور پہ بات کی جاتی ہے. خداوند نے موسیٰ سے بھی بات کی، ابراہیم سے بھی بات کی، انبیاء سے بھی بات کرتے رہے. اور عبرانیہ کا خط جو ہے اگر اس میں ہم پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے طرح بطرح اور حصہ انبیاء سے بات کی، اور آخر میں اپنے بیٹے کے ذریعے وہ ہم سے ہم کلام ہوا آخر میں زمانہ کے پورے ہونے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو باتیں تھی وہ بالکل خدا کا کلمہ تھا. جب وہ موسیٰ سے بات کرتے تھے تو وہ بھی جو ہے وہ کلمہ تھا، اور موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو غیر اقوام ہے ان کو اس لقب سے یاد کرتی ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا سے بات کرتا تھا. پھر ابراہیم سے بھی خداوند جو ہے ہم کلام ہوتا تھا، انبیاء سے بھی ہم کلام ہوتا تھا. لیکن جب ہم کلمہ کی بات کرتے ہیں کہ جو مجسم ہوا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بات کی گئی ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ اس بات نے یا اس کلمے نے جسم اختیار کیا ہو. بالکل صحیح. اور یہ عبرانیوں کے خط میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تو نے میرے لیے جسم تیار کیا. بالکل صحیح. یہ دوسروں کے لیے جسم نہیں تیار ہوا. تو چونکہ کلمہ مجسم ہوا ہے، آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ مجسم ہونے کا ہے،
تو ہم اسی پیرائے میں بات کریں گے. باتیں تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے انبیاء سے کی ہے. جو کلام ہے جب کسی بھی نبی کو نبوت کا کلام ملتا ہے تو وہ خدا کا کلام ہی ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن ان میں اور خداوند یسوع مسیح میں فرق ہے, کیونکہ وہ بیٹا ہے, وہ نبی ہے. بے شک خداوند یسوع مسیح بھی نبی تھا, لیکن ان کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کو ہے, کیونکہ وہ کلمہ جو تھا وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اور سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو باپ میں موجود ہیں. اس میں الوہیت تھی, وہ بے عیب تھا. انبیاء کے پاس یہ مرتبہ تو ضرور تھا کہ وہ خدا سے بات کرتے تھے, نبوت کا اعزاز انہیں ملا تھا, وہ دوسروں سے بہتر تھے, لیکن بے عیب نہیں کہا جا سکتا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو نا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرتا, کیونکہ میں نے آپ کو یہ کیونکہ وہ خدا سے آپ نے کہا کہ نبی خدا سے بات کرتے تھے, یہ بات آپ نے درست فرمائی, لیکن کسی بھی نبی کے ساتھ خدا نے ڈائریکٹ بات نہیں کی. اچھا, اس کے لیے یہ کہ مختلف تھے, وسائل تھے. رویا سے بات, خواب میں بات کی جاتی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ بات کی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رویا کے ذریعے یہ کسی کی نیند سے بات کی ہے. جو سننے والے ہیں وہ تھوڑا سا اس کو مس انڈرسٹینڈ تو کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اسی سینس میں لیتے ہیں کہ خواب میں یا رویا میں اگر بات ہوئی ہے یا ان کو کوئی الہامی اشارہ دیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے تو خدا نے ان سے بات کی ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ ان سے جیسے ہم ایک دوسرے کے روبرو بات کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ پرانے عہد نامہ میں کچھ ایسے نبی تھے, نبوتیں کرتے تھے جو جھوٹی ہوتی تھی. جی جی بالکل, جو ہے ان کا ذکر موجود ہے. جب ہم بات بالکل کرتے موجود ہے. وہ تو ساری رویا جو تھی یا ساری نبوتیں جو تھی وہ ساری الہامی نہیں ہوتی تھی, وہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتی تھی. اس میں غیر مسیحوں کے اور دوسرے لوگوں کے جو نبوتیں تھیں, آج کل بھی اکثر لوگ جو ہے وہ خواب دیکھتے تھے اور وہ مختلف جو ان کو مس کوٹ کیے جاتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ رویا, وہ نبوت جو پوری ہوتی تھی, کہ اس کا جو ہے اب اس کی صداقت جو ہے لوگوں پر ظاہر ہوتی تھی, اسی نبی کو سچا کہا جاتا تھا, بلکہ دوسرے کو جھوٹا کہا جاتا تھا. بالکل صحیح بات. تو مطلب یہ ہے کہ لفظ نبی کہلوانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ خداوند کی طرف سے تھا. وہ جھوٹا نبی اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے, بالکل. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ ہمارے, اسے ہم پادری بھی کہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پروفٹ بھی کہتے ہیں, نبوت بھی کرتے ہیں. اور